अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। 2018 के इलेक्शंस के दौरान भारत की हालत को याद करती हूँ ना तो बड़ी हंसी आती है। इमरान खान के वजीर आजम बनने पर भारत में क्या कोहराम मचा हुआ था। इंडियन मीडिया ने तूफान उठा रखा था, ऐसी ऐसी हेडलाइंस थी कि अल्लाह की पनाह। लेकिन मरियम नवाज आज वो कह रही हैं जिसे बतौर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी मैं सुनकर हैरत ज़दा भी हूँ और परेशान भी। मरियम बीबी इल्ज़ाम लगा रही हैं कि इमरान खान और पीटीआई को भारत और इजराइल ने इलेक्शन के लिए फंड्स दिए। बहुत से सवाल मेरे जहन को परेशान किए हुए हैं। मरियम, क्या आपके पास इस बात के सबूत मौजूद हैं? मरियम, ये सबूत आज मिले या पहले ही सामने आ गए थे? अगर आज ही मिले तो क्या नून लीग इन सबूतों को अदालत पे पेश करने जा रही है? अगर सबूत पहले ही मौजूद थे तो अब तक नून लीग ने इसे किसी अदालती फोरम पर पेश क्यों नहीं किया? जिस बात का पता इलेक्शन कमीशन नहीं लगा सका, मरियम नवाज ने कैसे उसका पता लगा लिया? एक और सवाल कि भारत ने नवाज शरीफ के बजाय इमरान खान को तरजीह क्यों दी? मरियम नवाज कहती हैं तहरीक इंसाफ को बीजेपी ने फंडिंग की है। वही बीजेपी जिसके वजीर आजम मोदी मरियम बीबी के वालिद मियां नवाज शरीफ साहब के बहुत गहरे दोस्त हैं। नवाज शरीफ इख्तिदार में हो या ना हो, इस दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दरिंदा मोदी जो 2014 में नवाज शरीफ को कभी सालगिरह की कभी ईद की मुबारकबाद देते हैं, वो पिछले माह भी मियां साहब को उनके बर्थडे पर हैप्पी बर्थडे टू यू का खत भेजते हैं। वो नरेंद्र मोदी जो नवाज शरीफ की एक दावत पर किसी भी मुल्क के दौरे पर हों तो फौरन पाकिस्तान चले आते हैं। कभी मोदी जी मियां साहब को सजन भेज कर दिल की बातें कर डालते हैं तो कभी मियां साहब उनकी वालिदा के लिए साड़ियाँ भिजवाते हैं, तो कभी मोदी जी मरियम बीबी की बेटी और मियां साहब की नवासी की शादी में शिरकत के लिए चले आते हैं। सरहद पर चाहे कितनी कशीदगी हो, रियासत के ताल्लुकात खटाई में हो, लेकिन मियां साहब मोदी जी को मीठे आम भिजवाने नहीं भूले। लेकिन मरियम बीबी के इस दावे के मुताबिक मोदी की पार्टी ने इमरान खान को फंडिंग की है। इस बात से तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने भी यू टर्न ले लिया है। अगर वाकई मियां साहब के बेस्ट बडी ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है तो मरियम बीबी को इतना तो जरूर कहना चाहिए था कि ओ मोदी जी चंगा नहीं किता तुसी। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में बात होगी पीडीएम क़यादत याददाश्त ही भूल गई, रहनुमा तकरीर करके चले गए, इलेक्शन कमीशन को तहरीरी याददाश्त जमा न करवाई। फॉरेन फंडिंग केस में क्या हुआ? जेयूआई के अब्दुल गफूर हैदरी ने तहरीरी याददाश्त जमा करवाने का ऐलान किया था। पीडीएम रहनुमा महमूद खान अचकजई अवाम को बगावत पर उकसाने लगे हैं। कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान फतवा दें कि अवाम सरकारी गोदामों पर हमला कर दें। और जायदाद के लिए कभी वालिद की जान गई तो कभी भाई मौत की नींद सुला दिया गया। हिस्से के लिए अपने ही अपनों के दुश्मन बन गए हैं। लाहौर में एक साल के दौरान 135 अफराद कत्ल कर दिए गए हैं। प्रोग्राम में मजीद इंकशाफात करेंगे। प्रोग्राम में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहती हूँ। पीटीआई को इलेक्शन के लिए पैसा किसने दिया? इमरान खान का इंतखाब किसने जितवाया? इलेक्शन कमीशन ने अब तक ये पता क्यों नहीं लगवाया? इस पर आज पीडीएम ने ईसीपी के बाहर एहतजाज किया। लेकिन अब मजे की बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन को पता नहीं है वो मरियम नवाज साहिबा को और बिलावल भुट्टो को पता है, और यकीनन फिर तो सबूत भी होंगे, पेश भी करेंगे। बिलावल और मरियम नवाज के मुताबिक इमरान खान को इलेक्शन के लिए भारत और इजराइल ने पैसा दिया है। ये कौन इजराइल और भारत का शहरी है जो इमरान खान को पैसा देते रहे? क्या इन 2 सालों में इन लोगों के लिए कोई फायदा करवा दे दिया गया? इलेक्शन कमीशन को जवाब देना पड़ेगा। 2 मुल्कों से इसको बहुत बड़े बड़े फंड आए, एक है इंडिया भारत और दूसरा है इस्राइल। अब जानते हो कि ये पैसा खुफिया अकाउंट में क्यों आया और इमरान खान के जाती मुलाजमों के अकाउंट में आया। और इसको फंडिंग इंडिया से जानते हो किसने की? उसका नाम है इंद्रजीत दोसांझ, भारतीय जनता पार्टी का वो मेंबर है, उसने इसको फॉरेन फंडिंग में पैसा दिया। ये आज के इंकशाफात किए मरियम साहिबा ने, बिलावल साहब ने, और कुछ इसी तरह के दावे नाज़रीन वजीर आजम भी नून लीग के हवाले से कर चुके हैं कि नून लीग को 2 मुल्कों ने फंडिंग की है। लेकिन वजीर आजम साहब ने नाम नहीं बताए। लेकिन वजीर दाखिला वो भला कहाँ खामोश रहने वाले थे? तो शेख रशीद साहब ने इशारों कनाइयों में बहुत कुछ बताया है।
سنیے. سامنے تو صرف نواز شریف صاحب نے جب ہم گئے تو میں ان کے ساتھ وزیر تھا. ایک ملک سے جس سے ہم نے گیس شیس لی ہے, LNG وغیرہ لی ہے, اس نے کہا مسٹر پرائم منسٹر وی ہیو گیون یو اے ٹوکن آف لو آن یور الیکشن ایکسپینڈیچر, ڈڈ یو ہیو ریسیوڈ اٹ؟ اس نے کہا یس یس یس. یہ بات ٹھیک ہے کہ نواز شریف وغیرہ کسی کا فنڈ نہیں چھوڑتے. بڑی امپورٹنٹ باتیں ناظرین جو آج ہو گئی ہیں جس پر بات کرنی ہے میں نے مہمانوں سے. لیکن پی ڈی ایم کا جو اسٹیج ہے نا وہ ہمیشہ تنازع کی زد میں رہا ہے, متنازع بیانات کی زد میں رہا ہے. کوئٹہ جلسے میں آزاد بلوچستان کی بات ہوئی, کراچی جلسے میں اردو بولنے والوں کی تسلیل ہوئی, پشاور جلسے میں افغانستان کے حق میں نعرے لگ گئے, اور اب ایک بار پھر محمود خان اجگزئی صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب سے فرمائش کر رہے ہیں کہ وہ سرکاری گوداموں پر حملے کا فتویٰ دیں. اور کے لوگوں, پنڈی کے لوگوں, سرکاری ذخائر کے گوداموں کا اندازہ لگاؤ. اگر بھوک زیادہ ہوئی میں مفتی صاحب سے, محترم فضل الرحمان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پاکستان کے عوام کو فتویٰ دے کہ بھوک کی صورت میں سرکاری گوداموں کو لوٹ کے کھاؤ, مزے کرو. تو پروگرام میں اس وقت مجھے جاوید چودھری صاحب جوائن کر چکے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے. میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. سر سب سے پہلے تو جاوید صاحب یہ کہیے گا, جاوید لطیف صاحب, مسئلہ سر آپ لوگوں کو الیکشن کمیشن سے تھا سر, اور اسی لیے احتجاج کرنے آئے تھے آپ لوگ. تقریریں بھی خوب ہوئی ہیں, لیکن سر جو کام کرنا تھا نا وہی بھول گئے شاید. پی ڈی ایم الیکشن کمیشن کو تحریری یادداشت جمع کروانا ہی بھول گئی ہے سر. کوئی عہدیدار نہیں پہنچا, اب چیف ECP انتظار ہی کر رہے تھے آپ لوگوں کا سر. جاوید صاحب یہ کرن آپ کو پھر پتا ہوگا کہ اندر کسی کو داخل ہونا دینے کی اجازت تھی الیکشن آفس یا نہیں, یہ شاید آپ کو بہتر پتا ہوگا, مگر اندر کوئی جانے کی پوزیشن میں نہیں تھا. ایک دوسرا آپ جو بار بار کہہ رہی ہیں کہ جو وہاں آپ نے تقریریں کی, جو باتیں کی, بھائی بات یہ ہے کہ فارن فنڈنگ کیس آج کا ہے. اگر پاکستان میں آئین قانون نام کی کوئی چیز ہے تو اس کی عملداری آپ کو کوئی نظر آ رہی ہے؟ اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ایک کلپ سنوایا عمران خان صاحب کا, انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ ان کو کون فنڈنگ کر رہا ہے اور کون کون سے ممالک کر رہے ہیں, اور یہ اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور اس میں کچھ ممالک شامل ہیں. بھائی اگر ملک کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے اور آپ جانتے ہیں تو ان ممالک کا نام کیوں نہیں لیتے؟ وہ کیسے پاکستان کے دوست ممالک ہیں جو پاکستان کے خلاف, پاکستان کی ترقی کے خلاف سازش کر رہے ہیں؟ آپ تو ذمہ دار ہیں, آپ جیسے بھی صحیح, مگر آپ چیف ایگزیکٹو ہیں, آپ بتائیں لوگوں کو. اور دوسرا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جاوید صاحب, سوری ٹو انٹرپٹ یو سر, آپ اپنی بات یہیں سے کنٹینیو کیجیے گا, لیکن آپ جو خان صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, مریم بی بی نے جو نام لیے ہیں ان کے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں جو اتنے کانفیڈنس کے ساتھ وہ بات کر رہی ہیں؟ بلاول صاحب جو بات کر رہے ہیں ثبوت موجود ہیں سر؟ دیکھیں کرن, جو ہم بات کر رہے ہیں بغیر ثبوت کے نہیں کر رہے, اور بات جو ہم کر رہے ہیں اکبر ایس بابر کون ہیں؟ جی اکبر ایس بابر وہ ہیں جو ان کے بانی رکن ہیں. یہ الزام مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی نہیں لگا رہی, تحریک انصاف لگا رہی ہے, اور جو بانی ممبر ہیں, اور وہ نام بھی وہ لے رہے ہیں اور ثبوت کے ساتھ لے رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ صاف ہیں, اگر یہ الزام غلط ہیں, تو پھر یہ بتا دیں کرن کہ یہ بار بار سٹے کیوں لیتے رہے؟ اور اگر یہ صاف ہیں تو پھر اکبر ایس بابر جو ہیں ان سے بلا کے ان کو کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ آج تو ان کی حکومت ہے. اور تیسرا مجھے یہ کہنا ہے کہ اگر جس طرح اکبر ایس بابر بات کر رہے ہیں کہ کن کن ممالک نے ان کو فنڈنگ کی, وہ تو نظر آ رہا ہے کہ دھرنوں میں اربوں روپیہ کہاں سے خرچ ہوتا تھا. بھائی آج ہم نے ایک جلسہ کرنا ہو تو ہمیں چندہ اکٹھا کرنا پڑتا ہے, بار بار مقامی تنظیمیں جو ہیں وہ بچارے اپنی جیبیں کاٹ کے وہ کرتے ہیں اس لیے کہ ایک پاکستان کے وسیع تر مفاد کے لیے کہ اس سے جان چھوٹ جائے. مگر یہ مجھے کوئی بتائے کہ اربوں روپیہ 4 سال خرچ ہوتا رہا دھرنوں پہ, وہ کہاں سے آتا تھا؟ ٹھیک, اچھا سر آج مجھے یہ بتائیں کہ اگر آج
دیگر ممالک کا اکبر ایس بابر کہہ رہے ہیں کہ وہ فنڈنگ کرتے تھے، تو وہ بھی آج ثبوت 2.5 سالوں میں مل رہا ہے. کیا آپ مجھے یہ بتا دیں کہ 2.5 سالوں میں ان کی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کی معیشت ڈوب گئی؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ہمسایہ ملک کو راضی کرنے کے لیے آپ نے مقبوضہ کشمیر ان کے حوالے کر دیا. یہ ساری چیزیں ثبوت ہیں. اس سے بڑے ثبوت اور کیا ہو سکتے ہیں؟ سر یہ والے ثبوت، یا پھر میں نے آغاز میں آپ سے پوچھا کہ مریم صاحبہ جو بات کریں گے کیا وثوق کے ساتھ، کیا ثبوت کے ساتھ کریں گے، تو آپ نے کہا تمام ثبوت موجود ہیں. تو اب یہ اکبر ایس بابر کے پاس جو ثبوت موجود ہیں اسے کوٹ کر کے وہ یہ بات کریں گے، یا پھر ان کے پاس کوئی کانکریٹ ثبوت موجود ہیں؟ اور اگر ہیں تو پھر اس کو کسی فورم پر کیوں نہیں لے کے گئیں؟ میری بات سنیں اپنا کرن، کہ اکبر ایس بابر جو ہیں بار بار اس نے الیکشن کمیشن کا دروازہ نوک نہیں کیا انصاف کے لیے، اور یہ الزام آج وہ لگا رہے ہیں. وہ تو پچھلے 7 سال سے کہہ رہے ہیں بھائی، 7 سال سے اس کی کیوں نہیں سنی گئی؟ سر بالکل صحیح ہے، پی ٹی آئی اس پر اسٹے لیتی رہی ہے 6 سال تک. لیکن مجھے یہ بتائیے نا کہ اگر وہ وہی ثبوت جس کا مریم بی بی بات کر رہی ہیں اگر وہ آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں تو آپ لوگ کیوں نہیں جا رہے؟ آپ کہیں پر کہیں نظر کیوں نہیں آ رہے؟ سر ثبوت ہیں آپ کے پاس. ہاں کرن، اگر ہم بات کریں نا، وہ ہوتا ہے کہ یہ ایک سیاسی طور پر جس طرح وہ جھوٹ بول کر چیف ایگزیکٹو بن گئے، یہ ہم پہ الزام آئے گا اور کہا جائے گا. اور جس طرح اس وقت میڈیا میں باتیں ہوتی تھی، کیا آج اس کے جھوٹوں کو کوئی بے نقاب کر رہا ہے؟ اور آج مجھے یہ بھی آپ سے پوچھنا ہے کہ بھائی 7 سال سے یہ باتیں اکبر ایس بابر بار بار کر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کے سامنے کر رہے ہیں، کسی روڈ چوک چوراہے میں نہیں کر رہے. انہوں نے ثبوت دیے ہیں وہاں، اور ثبوتوں کے بعد انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ ہمارے ایجنٹ جو تھے وہ یہ کام کرتے تھے، میں تو یہ کام نہیں کرتا. ایجنٹ کس کے تھے؟ آپ نے یہ تسلیم کر لیا چیف ایگزیکٹو صاحب نے، عمران خان صاحب نے، کہ یہ فنڈنگ ہوئی ہے، مگر میرے ایجنٹ جو تھے، اور وہ ایجنٹ جو تھے وہ رجسٹرڈ کمپنیاں ہیں امریکہ میں، اور رجسٹرڈ کمپنیاں جو ہیں اس کے سگنیچری جو تھے وہ عمران خان ہیں. کیسا لوگوں کو آپ بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے 7 سال پہلے اسٹے کے پیچھے چھپتے رہے، اور جب وہ چیزیں بے نقاب ہو گئیں اور اسکروٹنی کمیٹی نے یہ ثابت کر لیا کہ یہ چیزیں واقعتاً ان کی چوری جو ہے وہ پکڑی، آج رسیدیں سر یہ ثابت ہوا کہ یہ بھارت اور اسرائیل سے فنڈنگ ہوئی ہے، یہ پیسے بھارت اور اسرائیل سے آئے. سر یہ ثابت کیا ہے. یس بالکل. اکبر ایس بابر نے نام بھی ثبوتوں کے ساتھ پیش کیے ہیں کہ یہ فنڈنگ فلاں فلاں لوگ نام دیے باقاعدہ کہ یہ کرتے رہے ہیں، اور ان ریاستوں کے نام لیے ہیں کہ یہ لوگ ان مفادات کے لیے عمران خان کو فنڈنگ کرتے رہے، اور وہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں. سر جاوید صاحب، اتنا بڑا فراڈ آپ پاکستانی قوم کے ساتھ کر رہے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب میں بڑا پوتر ہوں. بالکل ٹھیک ہے جاوید صاحب، میں نے آپ کی یہاں پر پوری بات سنی ہے. سر یہ دوسرا مسئلہ جو پی ڈی ایم کے جلسوں میں اور یہ ریلیوں میں سر جو ہو جاتا ہے نا، یہ متنازع بیانات کا سلسلہ جو ہو جاتا ہے. سر اب یہ ایک اور نیا بیان سامنے آ گیا، محمود خان اچکزئی صاحب بغاوت پر اکسا رہے ہیں سر عوام کو، وہ فتویٰ مانگ رہے ہیں کہ یہ سرکاری گوداموں پر حملہ کیا جائے. سر اب اس کو کیسے ڈیفینڈ کرے گی پی ڈی ایم؟ کرن آپ مجھے یہ بتائیں، شاید آپ کی سیلری بہت ہو، سما والے آپ کو بہت زیادہ سیلری دے رہے ہوں. سر جتنی دے رہے میں شکر گزار ہوں. جا کے پوچھیں، ہاں ان سے جا کے بیٹا پوچھیں جو ایک وقت کا آٹا لینے کی سخت نہیں رکھتا خاندان جو 5-6 ممبر کا ہے، ان سے جا کے پوچھیں اگر ایک وقت کا آٹا وہ خرید لیں تو دوسرے وقت کے ان کو لالے پڑے ہوتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ 1 کروڑ نوکریاں دینے والوں نے کئی کروڑ لوگوں کو بے روزگار کر دیا، کئی کروڑ لوگوں کے اساسی ایسٹ جو تھے، جمع پونجی جو تھی، جو وہ کوئی دکان کرتا تھا، کوئی ورکشاپ بنائی ہوئی تھی، کسی نے چھوٹی سی فیکٹری لگائی ہوئی تھی، آج اس کی راس ختم ہو گئی ہے. سر آپ اس کے حق میں ہیں بجلی کے ریٹ بڑھا دینا، یہ آئے روز پیٹرول کے ریٹ بڑھا دینا، یہ آئے روز آٹے کے ریٹ بڑھا دینا، چینی، آپ یہ دیکھیں دال، سبزی، کس چیز کے ریٹ بڑھے مجھے یہ بتا دیں.
جاوید صاحب آپ اس کے حق میں آپ کہتے ہیں ایسے فتوے آنے چاہیے سر؟ ہاں سنیں وجہ، اس لیے کہ جب عمران خان صاحب کنٹینر پر چڑھ کر یہ کہتے تھے کہ ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجیں، جب وہ بجلی گیس کے بل جلاتے تھے، جب وہ کہتے تھے سول نافرمانی کی تحریک شروع کر رہا ہوں آج، کوئی پوچھنے والا تھا؟ اس وقت تو ایسے حالات نہیں تھے۔ آج لوگ گلے کاٹ رہے ہیں ایک دوسرے کے، محض اس لیے کہ وہ 2 وقت کی روٹی اپنے کنبے کو نہیں کھلا سکتا۔ باپ جو ہے اپنی بچیوں کو گلا کاٹ کر نہر میں پھینک رہا ہے اور خود بھی خودکشی کر رہا ہے کہ میں ان کو پال نہیں سک رہا۔ خدا کا خوف کریں بھائی، آپ اس وقت اچھے حالات میں سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کر رہے تھے اور وہ آپ محب وطن ٹھہرے، آپ منی لانڈرنگ کریں، آپ ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجیں، آپ ٹیکس نہ دینے کا اعلان کریں، آپ گیس نہیں سر، اگر اس وقت وہ غلط کر رہے تھے سر، اس کا مطلب کہ اس وقت آپ غلط کر رہے ہیں۔ کہے کہ آج کوئی ایک سیکنڈ کرن، آپ اس طرح بات نہ کریں، بات سیدھی سی ہے کہ اگر لوگ بھوک سے مر رہے ہوں اور ریاست پاکستان جس کو ماں کہا جاتا ہے، کوئی ماں اپنے بچوں کو بھوکا مرتا دیکھ کر کیا اپنا خزانہ کھولے گی نہیں؟ کیا آج آپ اسی ماں کے خزانے کو تو لوٹنے کی بات کر رہے ہیں؟ ملیشیا میں کیسے بات کر رہے ہیں؟ او بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ماں کے پاس پیسے پڑے ہوں، ماں کے پاس غلہ ہو اور بیٹے جو ہیں وہ بھوک سے مر جائیں تو وہ اس کو ماں کہیں گے؟ سوتیلی ماں ایسا کر سکتی ہے، حقیقی ماں ایسا نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، اچھا سر آگے بھی بڑھ جاتے ہیں جاوید صاحب۔ سر یہ جو براڈ شیٹ والا معاملہ ہے، اب حکومت نے سر تحقیقات کے لیے، اس کے انکشافات کے لیے، ریکوری کے لیے سر کمیٹی بنا دی ہے، کیسا فیصلہ ہے جاوید صاحب یہ آپ کی نظر میں سر؟ واہ، چوروں نے چوروں پر مشتمل کمیٹی بنا دی، اس کو کیسا کوئی کہے گا؟ آپ یہ بتائیں کہ جو کمیشن لینے گئے ہوئے تھے ان پر آپ نے کمیٹی بنا دی ہے، اور جو 5.5 ارب روپیہ پاکستانی قوم کا، میرا اور آپ کا ٹیکسوں کا دیا ہوا پیسہ ان کی جیب میں پھینک آئے، ان سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ انصاف ہوگا؟ یا مجھے یہ بتائیں کہ 2.5 سالوں میں آپ کو پاکستان میں انصاف نام کی کوئی چیز نظر آئی ہے؟ ٹھیک، اچھا سر وہ شہزاد اکبر بتا رہے ہیں نیب کو دیے تھے سر، یہ جو 4.5 ارب ہے وہ شہباز شریف صاحب نے 7.3 ملین نیب کو دیے تھے سر، وہ کیوں دیے تھے، قسمت پہ دیے تھے انہوں نے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کرن کہ یہ جو میں 5 ارب کی بات کر رہا ہوں یہ کب گئے ہیں پاکستانی جیب سے براڈ شیٹ کمپنی کو؟ اور براڈ شیٹ کمپنی کے سی او کہہ رہے ہیں کہ یہ اور کوئی جیلی نام کی کوئی براڈ شیٹ کمپنی تھی اس کو چلے گئے ہیں آدھے پیسے، مجھے تو وہ پیسے نہیں ملے۔ یہ پاکستان ہے، کوئی پرائیویٹ بندے کو آپ یہ کہیں کہ اس کو پتہ نہیں چلا کہ میں نے کس کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا تھا، جیل سازی سے اس کے اکاؤنٹ میں چلے گئے۔ وہ ایک ریاست جو ہے، اس کا ادارہ جو ہے، وہ اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ میں کس کو پیسے بھیج رہا ہوں۔ جاوید صاحب کمال کرتے ہیں آپ۔ چلیں جاوید صاحب، جو حکومت نے دی ہے اس پہ بھی میں بات کرتی ہوں آپ سے، لیکن یہ بتا دیں 7.3 ملین یہ کیا معاملہ نیب کو دیے شہباز شریف صاحب نے؟ میری بات سن لیں، ایک تو کرن مجھے اس کا علم نہیں ہے، میں نے یہ بات میڈیا پہ سنی ہے، یہ بہتر ہوگا کہ یا مجھے وقت دیا جائے یا جو ہیں شہباز شریف فیملی سے وہ بتا سکتے ہیں، مگر میرے علم کے مطابق ایسی بات نہیں ہے۔ وجہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے جس طرح شریف فیملی کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس طرح بار بار کرپشن کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، اگر کوئی ان میں صداقت ہوتی تو کبھی براڈ شیٹ کمپنی سے معاہدہ ختم نہ ہوتا 2003 کو۔ اگر شریف فیملی میں کوئی ایسی بات ہوتی، شہباز شریف میں یا کسی اور میں، تو ان سے معاہدہ نہ صرف یہ قائم رکھتے بلکہ دنیا میں ڈھنڈورا پیٹتے کہ دیکھا ہم نے پکڑ لیا۔ شریف فیملی کے خلاف پچھلے 30-35 سالوں سے آج تک ایک دمڑی یہ
کرپشن کی ثابت نہیں کر سکتے. وہ الگ بات ہے کہ طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں بھی ان کو سزا مل جاتی ہے, مگر پھر بھی وہ تیسری دفعہ آ کے پرائم منسٹر بنتے ہیں. کبھی ارشد ملک جج سے سزا دلوا دی جاتی ہے, مگر میں انشاءاللہ بطور پاکستانی یقین سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف پاکستانی قوم کی وجہ سے, اس کی حمایت سے چوتھی دفعہ اسی پاکستان کا پرائم منسٹر بنے گا. ٹھیک ہے جاوید صاحب, ٹیک یور ٹائم سر. آپ نے کہا ٹائم دیا جائے مجھے, تو 7.3 ملین کے بارے میں دوبارہ پوچھوں گی سر. آپ جب تک معلوم کر لیجئے, پتہ لگا لیجئے کہ یہ دیے گئے ہیں نہیں دیے گئے, حقیقت کیا ہے اس کی. بہت بہت شکریہ. ابھی آپ پروگرام میں ساتھ موجود. اگلے سیگمنٹ کی جانب ناظرین میں بڑھ رہی ہوں. سیاستدانوں کی جائیدادوں کے تذکرے بہت سنے, لیکن ہر سال سینکڑوں پاکستانی جائیداد کے چکر میں مارے جاتے ہیں. ہم نے صرف 1 سال کا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے, اور اس کے بعد جو حیران کن حقائق سامنے آئے وہ میں ذرا شیئر کروں گی آپ سے. جائیداد کے جھگڑوں میں 2020 میں لاہور میں 135 افراد جان سے مارے جا چکے ہیں, جن میں 115 مرد ہیں, 20 خواتین شامل ہیں. اور ان قتل کے کیسز میں زیادہ تر بیٹوں نے باپ کو, یا بھائی نے بھائی کو, یا کسی بہن نے بھائی کو خود مار ڈالا ہے, یا پھر کسی کے ذریعے مروا دیا ہے. اب یہ افسوسناک صورتحال صرف لاہور تک ہی محدود نہیں ہے. فیصل آباد میں بھی 1 سال میں 126 افراد کو قتل کیا گیا, جن میں 97 مرد ہیں, 29 خواتین شامل ہیں. ملتان کی بات کرتی ہوں, یہاں پر 105, پشاور میں 46, کراچی جیسا میگا سٹی, یہاں پر جائیداد کے پیچھے قتل کے سب سے کم 17 واقعات پیش آئے. یعنی جو ڈیٹا سامنے آ رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ سب سے زیادہ جس شہر میں لوگ جائیداد کے حق سے محروم ہیں وہ پنجاب کا دارالحکومت لاہور ہے. اب انہی جائیداد کے جھگڑوں میں جب ہم نے مزید غور کیا ہے تو پھر اس میں ایک اہم مسئلہ وراثتی جائیدادوں کا تھا. پاکستان کے شمار ناظرین دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے کہ جہاں عورت کو وراثتی حقوق یا پھر جائیداد کی ملکیت دینے کی شرح کم ترین ہے, اور جائیداد میں حصے اور ملکیت کے حقوق سے متعلق کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیم IPRI کے مطابق جائیداد کی ملکیت کے حقوق دینے والے 127 ممالک کی رینکنگ میں پاکستان کا نمبر آپ جانتے ہیں 121واں نمبر ہے. وراثتی حق نہ ملنے پر صرف سن 2020 میں عدالتوں میں دائر کیسز دیکھے جائیں تو لاہور میں 2200 ہیں, فیصل آباد میں 500 ہیں, ملتان میں 200 نئے کیسز رجسٹرڈ ہوئے ہیں. اب جن خواتین کو وراثتی حق نہیں دیا گیا, اگر ان کے کیسز دیکھیں تو پھر بہت ہی دل دہلا دینے والے واقعات سامنے آتے ہیں. کسی نے اپنی بہن کو پاگل قرار دے دیا, جائیداد سے محروم کر دیا. کسی نے اپنی بیٹی کو اس کا حق نہ دے کر دربدر کر دیا. ایسی ہی ایک خاتون پروین بی بی اس وقت میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں کہ جنہیں ان کے والد کی جائیداد سے کچھ نہیں ملا, بھائیوں نے حصہ نہیں دیا. شادی ہوئی, پروین بی بی کو کچھ اطمینان ہوا کہ اب وہ شوہر کے گھر میں ہیں, لیکن جب شوہر اس دنیا سے چلا گیا اس کے بعد پھر ان کے ساتھ کیا کہانی پیش آئی کہ آج ان کو ایک شیلٹر ہاؤس میں, ایک دارالامان میں رہنا پڑ رہا ہے کہ جو کچھ ان کا شوہر ان کے لیے چھوڑ کے گیا تھا وہ آج ان کے پاس نہیں ہے, ان کے بس میں نہیں ہے. پروین صاحبہ مجھے جوائن کر چکی ہیں. السلام علیکم پروین صاحبہ, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ پروین صاحبہ ساتھ موجود ہیں؟ ٹھیک, تو اب ناظرین ان کی میں سٹوری آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ان کے شوہر کا انتقال ہوا اور 30 سال پہلے ان کے شوہر کا انتقال ہوا تھا. شوہر کی جائیداد سے بھی مبینہ طور پر انہیں کوئی حصہ نہیں ملا, اور اب وہ جو بچی کچی اپنی زندگی ہے وہ ایک اولڈ ایج ہاؤس میں گزار رہی ہیں. اتنی تکلیف دہ کہانی ہے کہ جو ان کے شوہر کے بھائی کے بچے ہیں وہ ان کے اس گھر پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. جب کبھی خاتون جاتے وہ اپنے گھر کی طرف جاتی ہیں, جب بھی کبھی کوشش کرتی ہیں کہ ان کو کم از کم وہ حق تو ملے جو ان کا جائز حق ہے, تو ان کو مارا پیٹا جاتا ہے, ان پر تشدد کیا جاتا ہے, ان سے بات تک نہیں کی جاتی. پروین بی بی میرے ساتھ ہی موجود ہوں گی, لیکن اس سے پہلے طاہر اشرفی میرے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام میں. دین اسلام وراثتی حقوق کے بارے میں, وراثتی حق کے بارے میں, اور خاص طور پہ کیونکہ پرٹیکولر میں خواتین کے حوالے سے بھی بات کر رہی ہوں, انہی کے حوالے سے بات کر رہی ہوں, تو اس بارے میں بھی بتائیے گا خواتین کو کیسے حقوق دیتا ہے دین اسلام وراثت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. گزارش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو سورۃ نساء عورت کے حقوق کے اوپر پوری ایک سورت اتار دی جی, اور پھر ایک ایک مسئلے کو قرآن میں بیان کر دیا. اور جو لوگ وراثت کے معاملے کے اوپر اپنی بہنوں کا, اپنی بیٹیوں کا حق مارتے ہیں,
حقیقت حال یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو تو الٹا لٹکا دینا چاہیے. اور جو لوگ، یہ عجیب ہمارے ہاں بدقسمتی ہے کہ دور جاہلیت کی یہ جو ایک قسم ہے کہ بیٹی کے پیدا ہونے پہ افسوس کرنا، پھر اس کو تعلیم نہ دلوانا، اسے کمزور سمجھنا، پھر اس کو وراثت میں حصہ نہ دینا، بہن کا وراثت کا حصہ کھا جانا، یہ تو نہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ شریعت سے کوئی تعلق ہے. اسلام نے تعلیم سے لے کر، بلکہ میں قرآن کریم کی آیت جب دیکھتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب ان کو بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے، جب عورت کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو کہا کہ یہ بشارت کا لفظ استعمال کیا، بشرا، خوشخبری کہا ہے. اور پھر یہ کہ اسلام کی پہلی گواہی ہماری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دی. اور پھر آپ دیکھیں کہ نکاح کے معاملے میں، حالانکہ فاطمہ الزہراء کا نکاح تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، آسمان کے اوپر طے ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اپنی بیٹی سے کہا کہ میں آپ کا نکاح علی سے کر دوں. تو یہ کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ہاں جاہلیت کی آخری انتہا ہے. حکومت نے بھی اس پر کچھ، ہر حکومتی بات کرتی ہے، قوانین بھی موجود ہیں. وراثت کے اندر جو ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی کو، بہن کو حق دیا ہے، بیوی کا جو حق ہے اس کو جو نہیں پورا کرتا تو وہ گناہگار بھی ہے اور پاکستان کے قانون کے مطابق مجرم بھی ہے. جی علامہ صاحب، آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو دنیا میں نہیں دیتا کسی وارث کا حق تو اسے جنت کا حصہ دینا پڑے گا روز محشر. پروین صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں اور یہاں تو ہزاروں ڈیٹا جو موجود ہے اس کو دیکھ کر ہی دل دہل جاتا ہے. پروین صاحبہ کی کہانی سنتے ہیں ان سے. پروین صاحبہ، کچھ میں نے بتایا ہے ناظرین کو، ذرا آپ بتائیے گا یہ کتنے سالوں سے یہ جائیداد والا مسئلہ، اور آپ کتنے سالوں سے ایک شیلٹر ہاؤس میں رہ رہی ہیں، آپ کا اپنا گھر ہوتے ہوئے، جائیداد ہوتے ہوئے، لیکن آپ کو اس سے بالکل محروم کر دیا گیا ہے؟ جی میں بتاتی ہوں. ابھی 6 سال کی بات ہے، بتانا ابھی؟ جی 6 سال پہلے کی بات ہے، جب ہم نے اپنا مکان بنایا تھا امیر ٹاؤن میں بنایا تھا. تو ڈبل سٹوری ہمارا مکان ہے. تو ایک حصہ میرے خاوند کے وہ بھتیجیاں ہیں، کافی ساری فیملی ہے. انہوں نے کہا کہ چلو آپ لوگوں کی کوئی بھی نہیں ہے جائیداد، نہ کوئی مکان ہے، کچھ بھی نہیں، چلو رہ لیں آپ. وہ وہاں رہتے تھے. 2 سال بعد پھر میرے خاوند فوت ہو گئے، ہماری بچے نہیں ہیں. تو وہ بعد میں مجھے تنگ کرنے لگ گئے، حتیٰ کہ مجھ سے پیسے مانگنے لگ گئے. میں نے کہا ہم نے تو سارے پیسے مکان پہ لگا دیے، میرے پاس نہیں ہے کچھ بھی. پھر وہ دوسرے دن پھر صبح آ گئے. نماز پڑھ کے میں نے دروازہ کھولا تو 2-3 بھائی کھڑے ہو گئے. ایک نے ریوالور پکڑا ہوا تھا اور دوسرا کہتا تھا شوٹ کرو. تو پھر مجھے مارنے لگ گئے. تو گالیاں نکالنے لگ گئے، میرا سامان توڑنے لگ گئے. تو کافی سارا میرا سامان بھی انہوں نے چوری کر لیا. 3 تولے میرا زیور تھا وہ بھی لے گئے. تو پھر میں یہاں آ گئی تھی. خوف تھا مجھے بہت زیادہ. وہ کہتے تھے مار کے ہم نے یہیں پہ تمہیں دفن کر دینا ہے. تو میرے ہمسائے بھی کہنے لگی کہ آپ کو خطرہ ہے، آپ کہیں اور چلی جائیں. تو پھر مجھے انہوں نے مشورہ دیا ہے. تو یہاں پہ میں آئی ہوں. 2 سال ہو گئے یہ کیس چل رہا ہے. وہ میرا مکان نہیں خالی کر رہے. تو کہتے ہیں کہ جب میں جاتی ہوں دروازہ نہیں کھولتے. تو عورتیں جو ہیں اوپر سے دیکھ لیتی ہیں نا، تو پھر دروازہ نہیں کھولتی. پھر مردوں کو بلاتی ہیں، وہ دروازے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو پھر بکواس کرتے ہیں، برا بھلا مجھے کہتے ہیں. کئی دفعہ میں گئی ہوں، انہوں نے اسی طرح میرے ساتھ کیا ہے. تو برائے مہربانی اگر آپ مجھے یہ مکان میرا دلوا دیں، ان لوگوں کو نکالیں، کیوں ان کو اوپر والا حصہ ہم نے دیا تھا. نیچے ہم خود رہتے تھے. تو جب وہ فوت ہو گئے تو میں آپ کی جو کہانی سن رہی ہوں تو میں ریکویسٹ کرتی ہوں، عدالتوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جہاں 2 سال سے آپ کا یہ کیس چل رہا ہے، یہ خاتون ایک مجبور خاتون ہے جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، ان کا شوہر نہیں ہے. ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ان کو خدا رہا ان کا حق دلوائیے. جو ان کے گھر والے ہیں جو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ان کا سہارا ان سے نہ چھینیں. ساتھ موجود ہیں میرے ساتھ وکیل صاحبہ، ان سے بات کرتی ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ بتائیے کہ خاتون کو حق وراثت سے محروم کیے جانے پر 10 لاکھ قید ہے.
10 लाख रुपए जुर्माने की सजा है, लेकिन कितने फीसद सजा है, जो कितने फीसद केसेस हैं जिसमें सजा दी गई है? अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, बिल्कुल सेक्शन 498A प्रिवेंशन ऑफ एंटी वुमेन प्रैक्टिस एक्ट 2011 के तहत अगर आप किसी औरत को बिल्कुल नाजायज तरीके से और जानबूझ के और डिसीटफुली इस्तेमाल किया है, अगर आप उसको डिप्राइव करते हैं अपनी प्रॉपर्टी से, तो उसमें कम से कम 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की कैद है। मगर जहाँ पे आप कहती हैं कि क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है और ऐसे कुछ केसेस सामने आए हैं, तो नहीं, मेरी मालूमात के मुताबिक अभी तक कोई ऐसा केस नहीं है जहाँ पे इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। ठीक। अच्छा, मुझे बताइएगा कि 2019 में हुकूमत इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेन प्रॉपर्टी राइट्स बिल ये लाई थी, जिसमें खातून मोतसिब को बाइख्तियार किया गया था और कोई भी शहरी अब मोतसिब के पास जा सकता है, यहाँ तक कि नादरा 15 दिन के अंदर जानशीनी सर्टिफिकेट के जारी करने का पाबंद है। इससे पहले ये सर्टिफिकेट सेशन कोर्ट जारी करती थी ना, क्या हुकूमती फैसले से मामलात कुछ बेहतर हुए हैं, कुछ आदाद शुमार कम हुए हैं? डेफिनेटली आप ये तो जरूर कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने काफी इनिशिएटिव्स लिए हैं और इसको हाईलाइट किया है वुमेन्स इनहेरिटेंस लॉ के ऊपर। हाउएवर क्या ये चीज सारी जगह अप्लाई करती है? नहीं, ये फेडरल लेवल पे ही कानून अभी तक अप्लाई करता है। और थोड़ा सा इसमें इसका एक अच्छा पॉइंट ये जरूर है कि अभी उनको अदालतों में जाने की जरूरत नहीं है। अभी वो फेडरल जो ऑम्बड्समैन है वहां पे जाके एक एप्लीकेशन दे देती हैं और वहां पे ही डिसीजन हो जाती है। डीसी को फौरन कहा जाता है कि इसके ऊपर काम करें। मगर ये चीज इम्प्लीमेंट के अलावा आपका जो सोसाइटल प्रेशर है कि औरत को अपना हक लेने के लिए बहुत मुश्किल होती है। औरत क्यों जाती है हक लेने के लिए? 90% ऑफ दी औरतें, आई वुड से 99, तब जाती है जब उनके फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं या उनके इन लॉज से उनको प्रेशर आता है कि अपनी जायदाद का हिस्सा लो। अपनी मर्जी से तो अदालत मोस्टली औरतें जाती ही नहीं। अमरीन साहिबा, ये बताइए, हम देखते हैं कि विरासत में अपना हक मांगने के लिए लोगों को अदालतों में जाना पड़ता है। क्या कई ऐसी कानून साजी मुमकिन नहीं है कि बगैर मांगे सबको उनका हक देना लाजमी हो जाए? कोई ऐसी अथॉरिटी बना दी जाए या कोई और तरीका ऐसा हो सकता है इस मसले का? एब्सोल्युटली होना चाहिए। जैसे इन्होंने हर चीज, अब लैंड रजिस्ट्रेशन जो है वो सारी उन्होंने ऑनलाइन कर दी है, मगर जो प्रॉब्लम जो फेस होती है वो ऑब्वियसली आपकी उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो बड़ा जरूरी होता है और ऑब्वियसली सारी फैक्ट्स और एविडेंस के बाद ही एक डिसीजन आती है। तो ये चीज जो है इसको ऑनलाइन करना इज अ पॉसिबिलिटी, मगर इसके अलावा वैसे डायरेक्टली मुझे नहीं लगता कि ये विदाउट एक्चुअली लुकिंग एट के कौन कौन लीगल एयर्स हैं और कौन कौन इसके जायज वारिस हैं, उसके बगैर मुझे नहीं लगता ऐसा पॉसिबल है। अच्छा, एक और बात क्लियर कीजिएगा, अगर बाप की मिल्कियत में बच्चों में तकसीम नहीं होती है और बच्चों में से भी किसी का इंतकाल हो जाए तो क्या उसकी औलाद को दादा की मिल्कियत से कुछ नहीं मिलेगा? अमरीन साहब जी एब्सोल्युटली, अगर वालिद साहब की अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपको डेफिनेटली अपने जो दादा हैं उनकी विरासत से बिल्कुल शेयर मिलता है। यहाँ पे बिल्कुल इनफैक्ट ये बहुत ही क्लियर लॉज हैं और काफी अच्छे आपके पास। आई थिंक MLT 2004 1136 है। इनफैक्ट वो इवन दो इससे आपके सवाल से रिलेटेड नहीं है, वो ये जरूर डेफिनेटली कहती है कि सारी प्रॉपर्टी औरत को मिल जाती है अगर उसके फादर की डेथ हो जाए, एक्सेप्ट ऑब्वियसली अगर उसकी माँ जिंदा है। सो ये चीजें ऑब्वियसली वहां पे हैं। क्या इम्प्लीमेंटेशन नहीं है क्योंकि औरतों के लिए अदालत जानना और आगे जाके अगर आप सिर्फ एक सेक्शन नहीं है, सिर्फ गरीब औरतों का नहीं है, ये एलीट फैमिलीज को भी प्रॉब्लम है। ठीक है मुफ्ती साहब, जायदादों के झगड़े सिर्फ एक साल में 5 शहरों का डेटा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, 500 लोग सर मारे जा चुके हैं, 100 लोग कहीं मारे गए, ज्यादातर अपने ही वालिदैन को, अपने ही भाइयों और बहनों को मारा गया है। हाँ, ये जो माल और ज़र है ना, इसकी जो हवस है, ये जो इंसान के अंदर बढ़ती चली जाती है तो वो दरिंदा बन जाता है। आप नहीं देखते कि माँ बाप जिन्होंने पाला होता है, जिन्होंने बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उनको हम जाके खुद ओल्ड हाउसों में छोड़ के आते हैं। माँ बाप का कितना का ख्याल रखा जाता है,
لیکن آج جو میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں ایک بڑی اہم بات کہ آج ہر بندہ کہتا ہے جی کوئی اچھا مولوی صاحب بتاؤ، پیر صاحب بتاؤ جس سے کوئی تعویذ لے لوں، کوئی علاج کر لوں، کوئی دوا لے لوں۔ کاش وہ اپنے ماں باپ کے پاؤں دبائیں تو ان کے سارے مسائل وہاں سے حل ہوں گے، لیکن اس طرف تو توجہ ہی نہیں ہے، اور اپنے بہن بھائیوں کی طرف توجہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقًّا، اپنے قریبی رشتہ داروں کو نیکی کرنی ہے تو اپنے قریبی رشتہ داروں سے شروع کریں، اپنے بھائی سے، اپنی خالہ سے، اپنی چچی سے، اپنے ماموں سے، اپنے بہن سے، لیکن اس طرف تو ہماری توجہ ہوتی کوئی نہیں ہے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کمزور ہو۔ تو یہ جہاں ہماری ایمانی اور قرآن و سنت سے دوری ہے، وہاں پر سچی بات ہے ہمارے رویوں کی درندگی ہے۔ اب یہ بوڑھی ماں ہے، اگر اس کو 2 کمرے وہ وہاں دے دیں تو تب بھی وہ اس گھر کے اوپر قابض ہی رہیں گے نا، اس نے کہاں سے انہیں نکال لینا ہے۔ ہماری عدالتیں جو ہیں وہاں ہمارا عدالتوں کا قصور نہیں ہے، سسٹم ایسا ہے، جج کیا کرے گا، اس کا سسٹم ہی ایسا ہے۔ یہ بیچاری کہاں جائے گی، کس کو وکیل کرے، کس سے منصفی چاہے؟ ایک عدالت سے نکلیں گے دوسری جگہ چلے جائیں گے، دوسری سے نکلیں گے تیسری جگہ چلے جائیں گے، 10 نسلیں بھی آپ کی انصاف نہیں لے پاتی، 10 نسلوں تک بھی آپ کو انصاف، آپ دیکھتے نہیں ہیں 15 سال 20 سال بعد فیصلہ ہوا ملزم بری، پتہ چلتا ملزم تو بیچارہ جیل میں ہی مر گیا اس نے۔ ہمیں نظام انصاف کی اصلاح، تمام نظام کی پاکستان میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ کیس جانا ہی نہیں چاہیے عدالت کے اندر، جہاں اس طرح کا معاملہ آئے وراثت کا، وہاں پر میں چیف جسٹس صاحب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مستقل جو ہے، اصل میں ہمارے ہاں وسائل کی بات کی جاتی ہے، وسائل نہیں ہے، لیکن اگر ہر شہر کے اندر کچھ جج متعین کر دیے جائیں جو صرف یہ کیس سنیں اور ان کو یہ ہو کہ 15 دن میں اس کا فیصلہ دینا ہے، تو دیکھیں علامہ صاحب آپ معاون خصوصی ہیں، وزیر اعظم سے ملتے رہتے ہیں، معاونت کرتے رہتے ہیں، آپ ریکویسٹ کیجئے نا کہ ان معاملات میں کچھ کیا جائے، کوئی ریفارمز لائی جائے، اصلاحات کی جائیں تاکہ یہ غریب لوگ یا ایسے لوگ ان کی مسائل تو حل ہوں۔ دیکھیے وزیر اعظم صاحب اس حوالے سے میں نے دیکھا ان کی بڑی درد ہے کہ والدین کو جس طرح گھروں سے یا اس طرح کی جائیداد وہ کر بھی رہے ہیں، کچھ قانونی اصلاحات بھی آ رہی ہیں، لیکن جہاں پر ہمیں اصلاحات لانی ہے وہاں عوام الناس سے بھی ہم اپیل کریں گے کہ کہا گیا ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پہ رحم کرے۔ اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اسے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکال دیا ہے۔ آج ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہاں تو کہا گیا کہ سفید بالوں کی حیا کرو، کیونکہ اللہ بھی اس کی حیا، اللہ کو بھی اس کو دیکھ کے حیا آتی ہے۔ اس حد تک یعنی رب کو تو اس کے سامنے سارا کچھ ہے، تو کہا گیا کہ سفید بالوں والوں سے دعا کراؤ، اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ آج ہم ادھر ادھر جاتے ہیں اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے، جن کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے والدین کے پاؤں دبائیں، ان کی خدمت کریں۔ اسی دوران علامہ صاحب جس وقت آپ بات کر رہے ہیں نا، ملکہ بخاری صاحبہ نے بھی مجھے میسج کیا ہے، وہ پروگرام دیکھ رہی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ خاتون ان کے کیس کو وہ خود دیکھیں گی اور خود یہ بات وزیر اعظم تک بھی وہ پہنچائیں گی۔ طاہر صاحب مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ خواتین کو جی سر یہ بتائیے گا کہ خواتین کو وراثت کے حق سے زیادہ محروم رکھا جاتا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر بیوہ شوہر کے مرنے کے بعد دوسری شادی کرے تو اسے شوہر کی جائیداد سے حصہ نہیں ملے گا، واقعی ایسا ہی ہے علامہ صاحب؟ دیکھیے گزارش یہ ہے، پہلے تو میں بخاری صاحبہ کا بڑا مشکور ہوں، سچی بات ہے کہ اور وہ چونکہ لا کو بھی دیکھتی ہیں اور وزیر اعظم صاحب کی ٹیم کا حصہ ہیں، تو انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ یہ ان کا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ عورتوں کا وراثت سے محروم کرنا یہ دور جاہلیت کی جو ہے وہ ایک مثال ہے۔ وہ اسلام نے تو آگے بیٹی کو تعلیم دی ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کون تھی؟ ایک تاجر تھی مکہ کی، اور اگر اس وقت کوئی چیمبر آف کامرس ہوگا تو اس کی ممبر تھی۔ سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ کے پاس جا کے عمر بن خطاب جیسا
جلیل القدر شخص جا کے کہتا ہے کہ مجھے ان مسائل میں رہنمائی کرو. یہ کس سے تعلیم لے رہے تھے عمر بن خطاب؟ کن سے مسئلے پوچھ رہے تھے؟ سیدہ عائشہ سے، سیدہ حفصہ سے. اور آج آپ اگر یہ کہیں کہ عورت کو اس لیے ہم نے محروم رکھنا ہے کہ یہ کمزور ہے، اللہ نے عورت کو کمزور نہیں بنایا ہے، اللہ نے بیٹیوں کو کمزور نہیں بنایا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم خود اپنی بیٹی کو کمزور کہتے ہیں. آج ہر دوسرا شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی یا بیوی کو بیماری ہو گئی تو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے تو مجھے جناب کوئی لیڈی ڈاکٹر بتائے. میں اپنی بیٹی کو لیڈی ڈاکٹر کیوں نہیں بناتا؟ بالکل عورتوں کا حق ہے، بچیوں کا حق ہے، بہنوں کا حق ہے کہ وراثت میں ان کو جو شریعت نے حق مقرر کیا ہے وہ ان کو حق دیا جائے. یہ کہہ کے کسی عورت کو باندھ دینا کہ اگر تو دوسری شادی کرنے جائے گی ہم تیرا حق کھا جائیں گے، یہ کون سا اصول اور ضابطہ ہے؟ کون سا قانون ہے یہ کہ آپ کہیں کہ جناب یہ بچی جو ہے یہ اگر اپنی مرضی سے جینا چاہے گی تو جو اس کو وراثت ملنی ہے وہ نہیں ملے گی؟ مرد کے اوپر آپ یہ حد کیوں نہیں لاگو کرتے؟ مرد کو آپ کیوں نہیں کہتے ہیں؟ کیا میں اگر آپ کو بتاؤں تو والدین کو شکایتیں زیادہ لڑکوں سے ہوتی ہیں، لڑکیوں سے نہیں ہوتی. یہ تو بیچاری آتی بھی ہیں تو اللہ کی رحمت لے کے آتی ہیں اور پھر سارا باپ پال کے ان کو رخصت کر دیتا ہے. اور پھر تکلیف دہ وقت وہی ہوتا ہے کہ بیٹیاں جو والدین کے لیے اتنا زیادہ سوچتی ہیں انہی کو ان کے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے بعد میں. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب. پروین بی بی انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ملکہ بخشا کہہ رہی ہیں. امرین صاحبہ آپ ساتھ موجود تھیں، آپ کا بھی بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں ناظرین، بریک کے بعد واپس آؤں گی. تو ابھی کچھ دنوں پہلے نیب کیسز کے حوالے سے بھی مجھے بات کروں گی بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. جی جعلی بینک اکاؤنٹس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے. نیب نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا ہے. مراد علی شاہ پر اپنے اختیارات کا غلط استعمال، خلاف ضابطہ فنڈز جاری کرنے کا الزام لگایا گیا ہے. ریفرنس کے مطابق سندھ میں توانائی کے منصوبوں میں خلاف ضابطہ فنڈز جاری کیے گئے ہیں. نوری آباد پاور کمپنی، سندھ ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی منصوبے میں اربوں کی ہیر پھیر کی گئی ہے. نور آباد پاور کمپنی کی بینک گارنٹی جعلی تھی، جبکہ کیپٹو پاور پلانٹ کے ذریعے سالانہ 3 ارب سے زائد کی سبسڈی دی گئی ہے. سہیل رشید میرے ساتھ موجود ہوں گے، ذرا ان سے تمام باتوں کی ڈیٹیل میں لے لیتی ہوں. سہیل رشید بتائیے گا کیا ہوا ہے یہ؟ جی دیکھیں، یہ جعلی اکاؤنٹ اسکینڈل کے سلسلے میں ہی تحقیقات کر رہا تھا نیب راولپنڈی، اور اسی دوران یہ سارا معاملہ سامنے آیا تھا جس میں یہ پتا چلا تھا کہ نوری آباد پاور پلانٹ سمیت جو مختلف کمپنیاں تھیں ان کے لیے ایک تو مشینری جو خریدی جاتی تھی اس میں وہ کیا جاتا تھا کہ زیادہ کے بل بنائے جاتے تھے اور اس کی جو ادائیگی ہوتی تھی وہ تھوڑی ہوتی تھی. مثلا جو ٹرانسفارمر خریدے گئے نوری آباد پاور پلانٹ کے وہ تھے 10 لاکھ کے، اگر تو اس کے 40 لاکھ کا بل بنایا گیا. اسی طرح یہ اربوں روپے کی جو تھی وہ اس میں سارا غبن وہ سامنے آیا تھا، جس کے بعد تحقیقات کے دوران جو نوری آباد پاور پلانٹ کے کنسلٹنٹ تھے ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور جو جعلی رسیدیں بنانے والے جو پرائیویٹ کانٹریکٹر تھے ان کو بھی حراست میں لیا گیا تھا، اور ان دونوں نے پلی بارگین کی تھی. اور اس کے بعد جو خورشید انور نامی ایک ملزم ہے ان کے جو رابطے سامنے آئے تھے، نیب کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی مراد علی شاہ کے ساتھ ای میلز کا ریکارڈ موجود ہے، جس کے اسی کی بنیاد پر ہی مراد علی شاہ کو شامل تفتیش بھی کیا گیا تھا اور اب ملزم بنایا گیا ہے. اور اس میں سارا جو معاملہ ہے اس میں اربوں روپے کی جو ہے وہ ہیرا پھیری بتائی جا رہی ہے نیب کی جانب سے. اور یہ کہا جا رہا ہے نیب کا جو ریفرنس دائر کیا گیا اس میں بھی یہ کہ یہ بیسیکلی منی لانڈرنگ کی جاتی تھی اور سامنے رکھا جاتا تھا پاور پلانٹ کی مشینری کی خریداری کو، اور اس میں صرف اس کے بہانے پر رقوم جاری کی جاتی تھی، اور بطور وزیر خزانہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے تھے مراد علی شاہ، اور ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتے تھے کنسلٹنٹس، اور یہ مل کے یوں سرکاری رقوم جاری کی جاتی تھی مشینری کے نام پر اور پھر ان کو جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے منتقل کیا جاتا تھا. یہ الزامات ہیں جو نیب راولپنڈی کی جانب سے لگائے گئے ہیں، اور اس میں اومنی گروپ کے جو عبدالغنی مجید ہیں ان کو اس ریفرنس میں بھی، جو اس سے پہلے 8 ریفرنس میں نامزد ہیں ملزم، اس ریفرنس میں بھی ان کو بھی ملزم بنایا گیا ہے، کیونکہ جو 2 جعلی اکاؤنٹس ہیں جس میں سے ساری ادائیگیاں ہوتی تھیں، لکی انٹرنیشنل اور A1 نامی جو اکاؤنٹ تھے، ان کے جو آپریٹ کرنے کا سارا ہے وہ عبدالغنی مجید سے ہی جا کے سارے سرے ملتے ہیں. یہ اب ریفرنس باقاعدہ دائر کر دیا گیا ہے اور اس کی سکروٹنی کا عمل جو ہے وہ احتساب عدالت میں شروع ہو گیا ہے، اور مراد علی شاہ کے خلاف مزید تحقیقات بھی جاری ہیں. جو ایک روشن سندھ بینک روشن سندھ جو ایک سکینڈل ہے اس کے تحت بھی ان کے خلاف ریفرنس ڈال جانے کا. بالکل. سہیل رشید بہت بہت شکریہ ڈیٹیلز کے لیے. پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. ناظرین سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.